काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मौजूद सामीन किराम, काशानाए बसीरत के खूबसूरत यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं नुसरत हसन और काशानाए बसीरत के इस खूबसूरत चैनल के ऊपर जिस किताब का मुताला हम लोग आजकल कर रहे हैं उसका नाम है गदीर, कुरान व हदीस और अदब में। इसकी नवीं जिल्द का हम मुताला कर रहे हैं। 9 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज हम इसके 10वें पार्ट का आगाज करेंगे सफ़ा नंबर 490 से, जिस पर पहली हेडिंग होगी मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा। सफ़ा नंबर 492 पे हम पढ़ेंगे उम्र बिन ज़रारा। सफ़ा नंबर 492 पर ही हम पढ़ेंगे रईस कबीला सासा बिन सुहान कंदी। सफ़ा नंबर 493 पर हम पढ़ेंगे हकीम बिन जबला और फिर हशाम बिन वलीद मखजूमी हम पढ़ेंगे 493 सफ़े के ऊपर। 494 के ऊपर होगा माविया बिन अबी सुफियान उमवी। 497 के ऊपर है उस्मान की राय खुद अपने बारे में और 497 ही के ऊपर हम पढ़ेंगे खुद शनासी। इसके बाद 498 सफ़े के ऊपर हम पढ़ेंगे नजरिए मुहाजिरीन व अंसार। आइए बाकायदा मुताले का आगाज करते हैं सफ़ा नंबर 490 से, जिसकी पहली हेडिंग है मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा उस्मान के शदीद तरीन मुखालिफ थे। वो लोगों से कहते थे कि उस्मान ने ऐसे शख्स को गवर्नर बना दिया है जिसका खून रसूल खुदा ने बरोज़ फतह मक्का मुबाह कर दिया था। इसके खिलाफ आयात नाजिल हुई। इसी अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा ने कहा था, मैं भी खुदा की तरह आयात नाजिल करूंगा। सन 34 हिजरी में हमला ज़ात तो सवारी किया। अब्दुल्ला बिन साद नमाज पढ़ा रहा था कि मोहम्मद ने फलक शगाफ तकबीर का नारा मारा, जिससे इब्ने साद का कलेजा दहल गया। वो मोहम्मद की तहदीद करने लगा। वो अक्सर कहते थे कि ए मिस्र वालों, मैं इस हमले को मुलतवी कर रहा हूँ, अब उस्मान पर हमला करूंगा। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा और मोहम्मद बिन अबी बकर ने मिस्र का रुख किया। ये इस वक्त की बात है जब उस्मान की मुजम्मत धड़ल्ले से हो रही थी और मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा था। रात के वक्त मिस्र में पहुंचे और सुबह को मस्जिद में बुलंद आवाज से नमाज पढ़ने लगे। अबी सरा ने पूछा, कौन है? जवाब मिला, एक सफेद फाम शख्स है, इन्हें हाजिर किया गया तो पूछा, यहाँ क्यों आए हो? जवाब दिया, जिहाद खारजी के लिए आया हूँ। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद बिन अबी बकर। इब्ने अबी सरहा ने कहा, बखुदा तुम सिर्फ इसलिए आए हो कि लोगों को भड़काओ और हमारी इताअत से खारिज करो। फिर इन्हें कैद कर दिया। कुछ दिन बाद आज़ाद करके अफ्रीका की मुहिम पर भेजना चाहा। इस दरमियान मोहम्मद बिन अबी बकर बीमार पड़ गए तो इनकी वजह से मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा भी रुक गए। फिर कुछ दिन बाद अफ्रीका की मुहिम पर गए। वहां से वापस आए तो इनके साथ जितने भी लोग थे, इनके दिल उस्मान की नफरत से भर गए थे। कहते हैं कि उस्मान ने हजारों दरहम और सवारियां खिलत के साथ मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा के पास भेजी। मोहम्मद ने लोगों के सामने वो सामान लाकर रखा और कहा, देखो उस्मान मुझे रिश्वत देकर दीन में धोखा देना चाहता है। मिस्र वालों ने इन तनकीदों का असर लिया और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा की हिमायत करके इन्हें मिस्र का गवर्नर बना दिया। जब ये खबर उस्मान को मालूम हुई तो अम्मार यासिर को बुलाकर इनसे जो बदसलूकी की थी इसके लिए माजरत की। इस्तगफार के बाद कहा, अब हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 491 के ऊपर। अब अपना कीना निकाल दो, मुझे तुम पर एतमाद है और मिस्र जाकर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा के मामले की तहकीकात करो और जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं इनसे दिफा करो। जब अम्मार यासिर मिस्र पहुंचे
تو لوگوں سے عثمان کے خلاف شکایتیں کی اور عثمان کو معزول کرنے کا مشورہ دیا۔ محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر کی تائید کی، انہیں سمجھایا کہ مدینے کی طرف حرکت کرو۔ عبداللہ بن ابی سرح نے سارا واقعہ عثمان کو لکھ بھیجا اور اجازت طلب کی کہ عمار کو سزا دوں۔ عثمان نے عبداللہ کی سرزنش کی اور لکھا کہ عمار کو احترام کے ساتھ میرے پاس بھیج دو۔ لوگوں نے جوش و حیرت سے کہنا شروع کیا کہ عمار کو جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان محمد بن ابی حذیفہ نے لوگوں کو مدینے کی طرف پیش قدمی کی دعوت دی اور لوگوں نے قبول کر کے حرکت کی۔ حوالہ نمبر 1۔ ابو عمر کندی لکھتا ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح مصر کا گورنر تھا۔ جب مصر والے عثمان کے خلاف مشتعل ہوئے تو سن 35 ہجری میں عقبہ بن عامر کو اپنا جانشین بنا کر مدینہ چلا گیا۔ محمد بن ابی حذیفہ مصر ہی میں تھے۔ انہوں نے بغاوت کر کے ابن عامر کو مصر سے نکال دیا اور خود فرمان روا ہو گئے۔ یہ شوال کے مہینے کا واقعہ ہے اور لوگوں کو دعوت دی کہ عثمان کی بیعت توڑ دیں اور بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ حوالہ نمبر 2۔ ابن حجر نے بطریق لیث عبد الکریم حضرمی روایت نقل کی ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ نے ازواج کے مضمت عثمان پر مشتمل جعلی خطوط کچھ لوگوں کو دیے کہ باہر سے آ کر لوگوں سے کہنا کہ ہمارے پاس کچھ خبر نہیں ہے، خبر اس خط میں ہے۔ پھر مسجد میں ان خطوط کو پڑھ کر سنانا۔ لوگوں نے جب امہات المومنین کی عثمان کے خلاف شکایتیں سنی تو مدینے پر چڑھ دوڑے۔ محمد بن ابی حذیفہ نے انہیں مقام اجرود تک پہنچایا، پھر پلٹ آئے۔ علامہ فرماتے ہیں کیا آپ اس عظیم صحابی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس قدر جد و جہد فرما رہے ہیں؟ انہیں کسی ملامت کی پرواہ نہیں۔ خط کو دھوپ میں گرم کیا تاکہ پرانا معلوم ہو، پھر لوگوں سے کہا کہ اسے اس طرح سناؤ کہ لوگوں پر اثر ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں حوالہ جات۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر تھی 5، صفحہ نمبر تھا 49 سے 51۔ جلد نمبر تھی 4، صفحہ نمبر تھا 163 سے 165۔ البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 157۔ جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 177۔ حوادث سے سن 31 ہجری۔ حوالہ نمبر 2 تھا تاریخ تبری سے، جلد نمبر تھی 5، صفحہ نمبر 109۔ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 357۔ حوادث سے سن 35 ہجری۔ استیاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 233۔ القسم الثالث، جلد نمبر صفحہ نمبر 1369، نمبر 2326۔ تاریخ کامل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 67۔ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 280۔ حوادث سے سن 35 ہجری۔ الاصابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 273، نمبر 7767۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 492 پر لکھا ہے کسی طرح تو عثمان کا فتنہ فروغ ہو، لیکن کیا امہات المومنین کے خطوط جعلی ہو سکتے ہیں جو خود کہتی ہوں کہ اس ناصل کو قتل کر دو یا یہ کافر ہو گیا ہے؟ مروان سے کہتی ہیں کہ تمہیں اور عثمان کو چکی میں باندھ کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ابن عباس سے کہیں کہ دیکھو اس طاغیے کے خلاف لوگ مشتعل ہیں، تم انہیں ٹھنڈا نہ کرنا۔ عمر بن زرارہ بلازری لکھتا ہے کہ سب سے پہلے عثمان کی بیعت توڑنے کا اعلان عمر بن زرارہ اور کمیل بن زیاد نخعی نے کیا۔ عمر نے کہا لوگوں عثمان حق سے جان بوجھ کر منحرف ہو گئے ہیں، انہوں نے عموی چھوکروں کو گورنر بنا دیا ہے۔ ولید کو معلوم ہوا تو اس نے عثمان کو لکھ بھیجا۔ عثمان نے لکھا کہ عمرو تو اجڑ اور خود سا دیہاتی ہے، اسے شام جلا وطن کر دو کہ مالک اشتر اور قیس کے پاس پہنچ جائے۔ قیس بن قحدان نے اس واقعے پر یہ شعر پڑھے، خدائے کعبہ کی قسم میں کوشش میں ہوں کہ ولید و عثمان کو حکومت سے معزول کر دوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس شعر کا کہنے والا بھی کوفے سے شام جلا وطن ہوا تھا۔ حوالہ نمبر 1۔ اس عظیم صحابی کا نظریہ بھی واضح اور روشن ہے، کسی تبصرے کی حاجت نہیں۔ رئیس سے قبیلہ عبد القیس ساسا بن سوہان کندی
ابن عساکر حوالہ نمبر 2 لکھتا ہے کہ عثمان تقریر کر رہے تھے، اتنے میں ساسا نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملت بھی اسلام سے منحرف ہے۔ آپ راہ راست پر آئیے تاکہ ملت راہ راست پر آئے۔ حوالہ نمبر انصاف بلازری، جب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139، اسد الغابات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223، نمبر 3920، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا تاریخ ابن عساکر سے، جلد تھی نمبر 6 صفحہ تھا 424، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 84 سے 88، نمبر 2881۔ مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 85۔ آئیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 493۔ ایک دن اور اس طرح ساسا نے ٹوکا تو عثمان نے کہا، اس بیہودہ لفاظ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خدا کہاں ہے؟ ساسا نے جواب دیا، وہ تمہارے جیسے ظالموں کی طاق میں ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے، عثمان نے کہا، یہ آیت بھی ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے جب ہم مکے سے ناحق نکالے گئے تھے۔ ساسا کے فضائل و محائد گزشتہ صفحات میں لکھے گئے ہیں۔ وہ عثمان کو حق سے منحرف اور امت کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار بتاتے ہیں۔ حکیم بن جبلہ، اس عظیم صحابی کی مدح سرائی ابو عمر اور مسعودی نے کی ہے۔ آپ قتل عثمان میں شریک تھے۔ خود ابو عمر لکھتے ہیں کہ عثمان کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان کے گورنروں کی چتھاڑ مچاتے تھے۔ آپ جنگ جمل میں رگے کہل کٹ جانے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایسا بزرگ و عظیم صحابی رسول عثمان کا شدید مخالف تھا اور ان کا خون بہانا جائز سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی زہد و طاعت کی داستانیں کتب رجال میں موجود ہیں۔ ہشام بن ولید مخزومی برادر خالد بن ولید، گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے کہ جب عثمان نے عمار یاسر کو اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے تو اسی ہشام نے کہا، اے عثمان، چونکہ تم علی کے خاندان سے ڈرتے ہو اس لیے ان سے کچھ نہیں بولتے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 تھا سورہ حج آیت نمبر 39 سے، دوسرا حوالہ تھا مروج الذہب سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 سے 83 تک، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 424 سے 27، 3 صفحہ نمبر کتاب صفین صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر 65، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 سے 75، استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، الاول صفحہ نمبر 366، نمبر 540، دول الاسلام ذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 صفحہ نمبر 23، حوادث سن 36 ہجری، شرح ابن ابی الحدیث صفحہ نمبر 259، جلد نمبر 1، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111، خطبہ نمبر 43۔ 494 صفحے کے اوپر آئیے پڑھتے ہیں، لیکن میرے قبیلے کی فرد کو اس قدر مارا ہے کہ بے ہوش ہو گیا ہے، بخدا اگر یہ مر گئے تو بنی امیہ کی ایک ایک فرد کو قتل کر ڈالوں گا۔ حوالہ نمبر 1۔ عثمان نے کہا، اے پسر قصریہ، اب تمہاری یہ ہمت؟ ہشام نے کہا، ہاں، میں قبیلہ بجیلہ بے جیم یہ لام ہے کہ قصری خاندان سے ہوں، اور میری ماں بھی۔ عثمان نے حکم دیا، اسے نکال باہر کر دو۔ حوالہ نمبر 2۔ ہشام کے یہ اشعار بھی عثمان کے بارے میں ہیں، میری زبان بڑی لمبی ہے، اس سے ڈرو، اور میری تلوار زبان سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اس عادل صحابی کے رائے بھی واضح ہے، وہ عثمان کی زجر و توبیخ میں قتل کی دھمکی دیتا ہے، پھر اشعار میں ہجوم بھی کر رہا ہے، ذرا بھی احترام خلیفہ نہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہشام عثمان کو خلیفہ عادل سمجھتا تھا؟ اگلی ہیڈنگ ہے معاویہ بن ابی سفیان اموی۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا، ارے واہ بدعتی، خواہشوں سے تمہاری وابستگی کتنی گہری ہے اور بے راہ روی میں تمہارے قدم کیسے تیز ہیں، ساتھ ہی حقائق کو ضائع کرنا اور ان وثیقوں کو پس پشت ڈال دینا بھی جو رضا الہی کے لیے مطلوب اور بندوں پر حجت ہیں۔
عثمان اور ان کے قاتلوں کے بارے میں تمہارے اس مسلسل جدل کی حقیقت یہ ہے کہ عثمان کی مدد خود تمہارے اپنے لیے تھی، مگر عثمان کو تم نے اس وقت چھوڑے رکھا جب تمہاری مدد ان کے کام آ سکتی تھی۔ حوالہ نمبر 3۔ نمبر 2، ایک دوسرے خط میں تحریر فرمایا، واللہ تمہارے ابن ام کو تمہارے سوا کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، ایک اور خط میں تحریر فرمایا، عثمان کے بارے میں تم نے بہت گہار مچائی، اپنی جان کی قسم انہیں صرف تم نے قتل کیا ہے۔ آئیے حوالے پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا انصاف الاشراف سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 161۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا الاصابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 606 سے، اور تیسرا حوالہ تھا نہج البلاغہ سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62، صفحہ نمبر 410، کتاب نمبر 37۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 495۔ صرف تم ہی نے قتل کیا ہے، تم نے انہیں بے بس چھوڑ دیا، پھر ان کے برے دن کا انتظار کرنے لگے، پھر ان کی موت آ گئی۔ تمہارے انداز سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، ابن عباس نے معاویہ کو خط لکھا، تم نے ہماری اموی حکمرانوں سے نفرت و تنقید کا تذکرہ کیا ہے، تم نے مدد کے وقت عثمان کی مدد نہ کی، اس طرح تم نے اپنا مقصد پا لیا، اس کی گواہی ولید دے گا۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 5، ایک دوسرے خط میں ابن عباس نے اپنے قتل عثمان کے الزام کے سلسلے میں لکھا، تم خود عثمان کے قتل کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ وہ مدد کے لیے مسلسل خطوط لکھ رہے تھے، لیکن تم نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ قتل ہو گئے۔ پھر جب تم نے دیکھا کہ لوگ تمہیں ہمارے برابری کا نہیں سمجھتے تو عثمان کی نوحہ خوانی میں لگ گئے اور الزام قتل ہم پر لگا دیا۔ اگر واقعی وہ مظلوم قتل ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ نمبر 6، بلازری لکھتا ہے، حوالہ نمبر 2، کہ جب عثمان نے معاویہ سے کمک چاہی تو اس نے یزید ابن اسد والی عراق کو لکھا کہ مدینے کے پاس ذوخش میں چھاونی ڈال دینا، اور دیکھو یہ نہ کہنا کہ موجودہ چیزیں دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا، کیونکہ میں حاضر ہوں اور تو غائب ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب عثمان قتل ہو گئے تو معاویہ نے اسے واپسی کا حکم دیا، اس لیے کیا تاکہ عثمان قتل ہو جائیں تو لوگوں کو اپنی حکمرانی کی دعوت دے۔ نمبر 3، شمس بن ربی نے معاویہ سے کہا، بخدا ہم پر تیری مراد چھپی نہیں ہے، تم اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے قصاص عثمان کا نعرہ بلند کر رہے ہو، اس طرح نادان افراد تمہارے حلقے میں آ گئے ہیں۔ ہم پر اچھی طرح واضح ہے کہ تم نے مدد سے ہاتھ کھینچا، تمہارا دل چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائیں تو انتقام کا نعرہ بلند کر سکو۔ حوالہ نمبر 4۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدیث سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 84، کتاب نمبر 10۔ دوسرا حوالہ تھا انصاف الاشراف سے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188۔ تیسرا حوالہ تھا شرح ابن الحدیث سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 154، کتاب نمبر 37۔ چوتھا حوالہ دیا گیا تھا کتاب صفین سے، صفحہ نمبر 210 تھا اور صفحہ نمبر 187 تھا۔ تاریخ طبری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 573، حوادث سن 36 ہجری، تاریخ کامل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365، حوادث سن 36 ہجری، شرح ابن الحدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15، خطبہ نمبر 54۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 496 کے اوپر لکھا ہے، 8واں نقطہ، ابو ایوب انصاری نے معاویہ کو لکھا، ہمیں قتل عثمان سے کیا سروکار، تم نے خود قتل عثمان کا انتظار کیا، پھر شامیوں کو ان کی مدد سے روکا، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا وہ انصار کے علاوہ لوگ تھے۔ حوالہ نمبر 1۔ نقطہ نمبر 9، محمد بن مسلمہ نے معاویہ کو لکھا، اب عثمان کے انتقام کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہو، تم نے تو زندگی میں انہیں چھوڑ دیا تھا، ہم اور انصار و مہاجرین یہاں مناسب سیرت پر استوار ہیں۔ حوالہ نمبر 2۔ نمبر 10، معاویہ اور ابو طفیل کندی میں بات چیت ہوئی، معاویہ نے پوچھا، آپ نے عثمان کو قتل کیا؟ ابو طفیل نے کہا، نہیں، لیکن وہاں موجود رہ کے بھی مدد نہ کی۔ پوچھا کیوں، جبکہ ان کی مدد آپ پر فرض تھی؟
جواب دیا جس طرح تم شام میں ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ معاویہ نے کہا مگر اب تو انتقام کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ بھی تو مدد ہے۔ جواب دیا لیکن بقول شاعر تمہاری حالت یہ ہے کہ زندگی میں تو مدد نہ کی، اب بعد موت نوحہ خوانی ہو رہی ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ جب قتل عثمان کے بعد علی نے بیعت کا مطالبہ کیا تو سخت پشیمانی کے عالم میں معاویہ نے 7 اشعار میں تعصب کا اظہار کیا کہ کیوں عثمان کی مدد نہ کی۔ حوالہ نمبر 4۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہاجرین و انصار کی طرح معاویہ بھی قتل عثمان کے متمنی تھے، لیکن یہ ہے کہ مہاجرین و انصار ہجوم کر کے ایک فاسق خلیفہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ قتل ہو جائیں تو ان کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کر سکیں۔ اسی لیے حضرت علی اور ابن عباس وغیرہ نے فرمایا کہ عثمان کو صرف تم ہی نے قتل کیا ہے۔ حوالے جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 44، خطبہ نمبر 124۔ دوسرا حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، خطبہ نمبر 43۔ نمبر 3 الامامہ و سیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، و مروج الذہب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 201، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 117، 116، نمبر 3064۔ مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 293، استیاب القسم الرابع صفحہ نمبر 1697، نمبر 3054۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 133، صفحہ نمبر 186۔ چوتھا حوالہ تھا کتاب صفین سے، صفحہ نمبر 88 اور صفحہ نمبر 79۔ آئیے اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 497 کے اوپر، جس پہ لکھی ہے پہلی ہیڈنگ عثمان کی رائے خود اپنے بارے میں۔ معاصرے کے زمانے میں مغیرہ نے عثمان سے کہا امیر المومنین، یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، لہٰذا آپ مکے چلے جائیے یا پھر شام چلے جائیے، وہاں معاویہ اور شامی لوگ آپ کے حمایتی ہیں، یا پھر فرمائیے تو ہم لوگ نکل کر ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔ عثمان نے جواب دیا تم نے مکہ جانے کو کہا تو میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ ایک ملحد مکے میں دفن ہوگا، اس پر نصف امت کا عذاب کیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص میں ہوں انشاءاللہ۔ حوالہ نمبر 1 خود شناسی۔ مریدوں نے عثمان کی فضیلت میں جو روایات مثلاً عشرہ مبشرہ والی گڑھی ہیں، ان کے برخلاف عثمان کا یہ فقرہ بتاتا ہے کہ وہ خود مطمئن نہیں تھے، ورنہ ایک مجہول ملحد کے دفن کے سلسلے میں انہیں اندیشے نہ ہوتے۔ وہ قتل ہو گئے لیکن ایام محاصرہ میں مکہ نہیں گئے۔ عثمان کس قدر اندیشے میں مبتلا ہیں کہ کہیں وہی ملحد نہ ہو جائیں جس پر نصف قوم کا عذاب ہونے والا ہے، جبکہ مریدوں کا کہنا ہے کہ عثمان 6 روما خرید کے جنت خرید چکے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے چکے ہیں، وہ رسول خدا کے رفیق ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے فضائل کی تمام احادیث وضعی ہیں۔ ثبوت میں ابو منقذ حوالہ نمبر 3، حمام بن اقفل حوالہ نمبر 4۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، جلد نمبر حدیث 483۔ الامامہ و سیاسہ صفحہ نمبر 35، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 374۔ حوادث سن 39 ہجری۔ مجمع زوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230۔ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 66، صفحہ نمبر 111۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 109، صفحہ نمبر 151۔ سیرہ حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ ازالۃ الخفا
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343۔ دوسرا حوالہ تھا المستدرک علی الحسین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 4570۔ نمبر 3 انصاب الاشراف، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229۔ مجموع الشورا مرزبانی، صفحہ نمبر 39۔ چوتھا حوالہ تھا کتاب صفین سے، صفحہ نمبر تھی 435 سے 383۔ اب ہم مطالعہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں صفحہ نمبر 498 پہ۔ فضل بن عباس حوالہ نمبر 1 اور مالک اشتر حوالہ نمبر 2 کے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے عثمان یا ناصر کو ان کی دینی بیزاری، شقاوت اور بدعتوں کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ نظریہ مہاجرین و انصار۔ پہلا نقطہ ہے، حضرت علی نے معاویہ کو خط لکھا، تم اس بھروسے میں ہو کہ میری بیعت فاسد ہو گئی ہے، عثمان کو پناہ نہ دینے کی وجہ دے، اپنی جان کی قسم میں بھی مہاجرین و انصار کا ایک فرد ہوں، ان سے ہوا وہی مجھ سے ہوا، جس بات سے انہوں نے ہاتھ کھینچا اس سے میں نے بھی ہاتھ کھینچا، خدا انہیں گمراہی پر ایکا نہیں کر سکتا، نہ ان سے اجتماعی طور سے بے بصیرتی ہو سکتی ہے، نہ میں نے حکم دیا کہ اس کی خطا کا الزام مجھ پر آئے گا، نہ میں نے قتل کیا ہے کہ قصاص کا خوف ہو۔ نمبر 3، یہ حوالہ نمبر تھا 3۔ نمبر 2، بلازری لکھتا ہے کہ ثابت بن عبداللہ بن زبیر کی نظر شام والوں پر پڑی تو کہا میں ان سے شدید نفرت رکھتا ہوں۔ سعید بن خالد نے کہا تم اس لیے ان سے نفرت کرتے ہو کہ انہوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ جواب دیا تم نے سچ کہا، میرے باپ کو شام کے اوباشوں نے قتل کیا اور تمہارے دادا عثمان کو مہاجرین و انصار نے قتل کیا۔ حوالہ نمبر 4۔ نقطہ نمبر 3، ابن قتیبہ نے الامامہ و سیاسہ حوالہ نمبر 5 میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے معاویہ سے حمص میں ملاقات کی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا آخر تم کس دلیل سے علی علیہ السلام سے برسر پیکار ہو؟ وہ تم سے فضیلت اور سبقت اسلامی میں بڑھے ہونے کی وجہ سے خلافت کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا تاریخ تبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، حوادث سن 35 ہجری۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا کتاب صفین سے، صفحہ نمبر 199 صفحہ نمبر 178، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329، خطبہ 51۔ تیسرا حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ سے، جلد نمبر تھی 1 صفحہ نمبر تھا 87، جلد نمبر تھی 1 صفحہ نمبر تھا 91، العقد الفرید جلد نمبر تھی 2 صفحہ نمبر 284، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137، کامل مبرور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89 43۔ چوتھا حوالہ تھا انصاب الاشراف سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195 اور 372، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350 134۔ پانچواں حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96۔ اب ہم آ گئے ہیں سامعین کرام صفحہ نمبر 499 کے اوپر۔ مہاجرین اولین میں سے ہیں، ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جو نیکیوں سے ہمیشہ وابستہ رہے، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم آزاد کردہ ہو اور تمہارا باپ مشرکین کا سرغنہ تھا۔ بخدا یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ عراق شام سے زیادہ پسند ہے، بلکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فنا سے بقا بہتر اور فساد سے صلح زیادہ محبوب ہے۔ معاویہ نے جواب دیا میں بھی اپنے کو علی سے زیادہ مستحق خلافت نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کے لیے ان سے جنگ کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے پوچھا اگر قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دیا جائے تو کیا کرو گے؟ جواب دیا میں بھی عام مسلمان کی طرح ہوں گا اور خلافت کو بذریعہ شورا طے کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ علی کے لشکر میں آئے۔ مالک اشتر نے ان سے کہا تم لوگ حب معاویہ میں وہاں نہیں گئے تھے، تمہارا خیال ہے کہ معاویہ قاتلان عثمان کو طلب کر رہا ہے؟
وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ خدا سے ڈرو، عثمان کو مہاجرین و انصار نے اس لیے قتل کیا ہے کہ عثمان نے دین خدا بدل دیا تھا۔ میں خود اس معاملے کا عینی گواہ ہوں، تم لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ لوگ چلے گئے، دوسرے دن خدمت علی میں آئے اور کہا، آپ کی فضیلت و برتری سے انکار نہیں ہے، آپ کا صفین کے لیے نکلنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوان مرد کسی احمق کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ معاویہ آپ سے قاتلان عثمان کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ اسے حوالے کر دیجئے، اور اگر پھر بھی معاویہ آپ سے برسر پیکار ہو تو ہم دونوں آپ کے ساتھ معاویہ سے جنگ کریں گے۔ حضرت نے محمد بن ابی بکر، عمار یاسر اور مالک اشتر کو کہا، انہیں پہچانتے ہو؟ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، یہی قاتلین عثمان ہیں، انہیں لے لو۔ وہ دونوں انہیں گرفتار کرنے آئے تو 10,000 سے زیادہ افراد لشکر سے نکل کر کہنے لگے، ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ ان دونوں نے کہا، اب تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو دردہ اپنے گھر حمص واپس آ گئے۔ وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عثمان نے ان کے سفر کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے تمام واقعہ سنا دیا۔ عبد الرحمن نے کہا، مجھے تم دونوں اصحاب رسول پر سخت حیرت ہے۔ بخدا اگر تم نے عثمان کی مدد سے ہاتھ روک لیا تھا تو زبان بھی روکتے۔ کیا تم علی سے قاتلان عثمان کو طلب کر رہے تھے؟ حالانکہ اگر مہاجرین و انصار نے قتل عثمان کو غلط سمجھا ہوتا تو علی سے قصاص عثمان کی شرط پر بیعت کرتے۔ کرام اپنی گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں ہم صفحہ نمبر 500 سے آغاز کریں گے۔ اپنی ریڈر نصرت حسن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔